जश्न खोया कुल्फी। अब चाहे दिन हो या रात, मॉर्टीन एलईडी के साथ हम रखे डेंगू से अपनी फैमिलीज को बिल्कुल महफूज। इसका ताकतवर फॉर्मूला कोने कोने तक जाए और दे 100% तहफ़्फ़ुज़ और सुकून। आए दे हमारा साथ और ठान लेंगे मॉर्टीन एलईडी के साथ डेंगू अब नहीं। डेंगू के खिलाफ मदद की नंबर 1 चॉइस मॉर्टीन। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हुराना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। अनवर मसूद ने कहा था, एक आफत है कयामत जैसी, लोग मदहोश हैं डर के मारे, एक जरसूमे की दहशत तौबा, राब्ते टूट गए हैं सारे। कोरोना वायरस एक आलमगीर वबा, बर्क रफ्तारी से फैली, दुनिया मौत की सद में आ गई। करंतना से शनासाई हुई, चलना फिरना हंसना खेलना सब बंद हो गया। लॉकडाउन शुरू हुआ, इज्तिमात और तकारीब मुलतवी या मनसूख होने लगी। इबादतगाहें और सियाहती मुकामात मुकफ्फल किए जाने लगे। सरहदों पर बंदिश, हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशन पर सख्ती कर दी गई। निज़ाम तालीम मुतासर हुआ, माशरती और मुआशी जिंदगी बदहाल होने लगी। रोजगार छिन गए, पहले मौत का खौफ, ऊपर से अशिया की किल्लत। तवील अरसा साइंस किसी नतीजे पर ना पहुंची, पर साजिशी अनासर ने ऑनलाइन हिकमत पर ऐसी गुमराह कुन आरा फैलाई कि वबा से कहीं ज्यादा नफ्सियाती उलझनों ने जन्म लिया। अहले वतन से इल्तमास है कि अपने और अहले खाना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SOPs पर जितना अमल कर सकते हैं जरूर करें, क्योंकि अभी तक एहतियाती तदाबीर ही इस बीमारी से बचने के लिए सबसे ज्यादा कारगर हैं। लेकिन एक बात है, इस नागहानी आफत ने बड़ी बड़ी नशे में चूर ताकतों का गुरूर खाक में मिला दिया। कोरोना की शिद्दत ने जमाने की जिद्दत को यूं तमाचे मारे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तरजीहों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं मेहमान शख्सियत का तारुफ आपके सामने रख दूँ। बड़ी हमा जो है शख्सियत हैं, बहुत सारे टाइटल इनकी ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं, हालात यात्रा पे बड़ी गहरी नज़र है। मेरे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेसमैन और तजियाकार सैयद तसद्दुक़ गैलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम गैलानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। गैलानी साहब, मैं जानता हूँ मसरूफियत है, लेकिन इसके बावजूद आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो रीडिंग स्टोरी है, तमाम अखबारात की जीनत बनी, वो है कोरोना से रिलेटेड। बल्कि एक स्टोरी क्या, बहुत कुछ है, लेकिन अहम बातें जो हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। हेडलाइंस, पहली बात तो ये कि मज़ीद 144 अमवात और 5685 नए केसेस रिपोर्ट हुए। SOPs में बेहतियाती, अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। फ़ौज तलब, इस्लामाबाद में जिम्मेदारियाँ संभालनी, गश्त और चेकिंग जारी। वज़ीर आज़म की एक बार फिर कौम से मास्क के इस्तेमाल की अपील। गिलानी साहब, अच्छी खासी शिद्दत बढ़ गई कोरोना की, और इस शिद्दत में मुल्क की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए, सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए, और बल्कि यूँ समझे कि बैनुल अक़वामी हालात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं आप? राना साहब, जैसे कि बहुत अरसे से आप भी कह रहे हैं, मीडिया भी बोल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से भी आवाज़ें आ रही हैं कि कोविड की ये जो वेव है ये बड़ी डेंजरस है, बड़ी डेडली है और इस पे एहतियात बड़ी ज़रूरी है। लेकिन ऑन द ग्राउंड आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे, और उसकी वजह से तबाही का एक सिलसिला थमने में नहीं आ रहा, बल्कि बढ़ता जा रहा है। अभी आप देखें, पाकिस्तान में एक 144 जो अमवात हैं, वो अच्छा खासा फिगर है, और जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं वो भी बड़े सोचने वाली बात है, बिल्कुल परेशानी वाली बात है, लम्हा फिक्रिया है। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा ज़रूरत है वक्त की कि मैं, आप, हम जैसे जितने लोग जिनकी बात मीडिया के ज़रिए आवाम तक पहुंचती है, वो इस चीज़ पे लोगों को एम्फेसाइज़ भी करें, उनसे रिक्वेस्ट भी करें, और उनको ये एहसास भी दिलाएं कि देखें, अपनी जान
پہ جب آ جاتی ہے تو بڑے بڑے بہت سارے معاملات کو مختلف انداز میں دیکھتے ہیں. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت بہت خطرناک صورتحال ہے, ہم کیوں نہیں اپنے ایس او پیز کو فالو کرتے؟ ایس او پیز میں ماسک پہننا کون سا مسئلہ ہے؟ یعنی آپ اگر وہ بھی ہر وقت نہیں پہننا, آپ نے جب ایکسپوز ہونا ہے, لوگوں سے ملنا ہے, اس وقت آپ ماسک ہر صورت میں پہنیں. اور اب تو وزیر اعظم نے خود اپیل کی ہے, دوبارہ اپیل کی ہے, گو کہ وہ بار بار اپیل کرتے ہیں, اور میرے خیال میں جب بھی کرتے ہیں شاید خود ماسک نہیں پہنا ہوتا انہوں نے, امپیکٹ اس لیے نہیں ہوتا یا لوگوں کو یقین نہیں آتا. لیکن اس وقت جو شدت ہو چکی ہے وہ تو اچھی خاصی ہے. یعنی حالات ایسے ہیں کہ اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز کم ہو گئے. اچھا, آکسیجن بڑی استعمال ہو رہی ہے اسپیشلی پشاور میں, کے پی کے میں. تو یہ ایسی صورتحال اور فوج کا طلب کرنا, ان کا ٹیک اوور کرنا, آپ کو لگتا ہے کہ فرق پڑے گا؟ رانا صاحب, بات یہ ہے کہ بڑی بڑی طاقتوں کے, بڑے بڑے جو امیر ملک ہیں, ان کے ہیلتھ میکانزم بیٹھ گئے کووڈ کی سچویشن میں. اور ابھی آپ اپنے ہمسائے ملک میں دیکھیں کہ وہاں پہ آپ کو عجیب و غریب صورتحال نظر آتی ہے. آکسیجن کی بے تحاشا کمی ہے, لوگ سڑکوں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ آکسیجن ماسک لگا کے یا سلنڈرز رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک پورا ہیلتھ سسٹم کولیپس کر گیا, ایون اتنے بڑے ملک میں جہاں پہ ظاہر ایک اکانومی ان کی کافی بہتر ہے. ابھی خیر حالات اتنے اچھے نہیں رہے لیکن پھر بھی بہت سٹیبل ہیں کافی حد تک. اس کے باوجود وہ اس کو نہیں مینیج کر پا رہے. اور ہمارے یہاں بھی دیکھا جائے تو ہم 90% کیپیسٹی آکسیجن جو اویلیبل ہے اس پہ پہنچ چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم سے بھی وہ ٹائم دور نہیں ہے. اور دوسرا, پاکستان جیسا سسٹم, پاکستان جیسے ملک میں جو ہیلتھ سسٹم ہے ویسے ہی ویک ہے انفارچونیٹلی. ہماری پچھلی حکومتیں کو خاص کام نہیں کر سکیں ابھی تک. ابھی اس گورنمنٹ میں بھی بس کافی حد تک باتیں دیکھنے میں نظر آئی ہیں. ایسی صورتحال رہی ہے, لیکن جو مرضی ہے پھر بھی افزان صحت کے مطابق آپ کو زندگی تو گزارنی ہے نا, ذمہ داری تو ہے حکومت کی. جی ہاں, بہت ضروری ہے. اور دیکھیں, حکومت نے درخواست بھی کرنی ہے, حکومت نے ان پہ عمل بھی کروانا ہے. اب آپ جب باہر نکلتے ہیں, ہمیں میرا خیال کم ہی نظر آتا ہے کہ کوئی آپ کو کھڑا ہو کے کہے کہ یار ماسک پہنے, یا کیوں اس طرح گھوم رہے ہیں, کیوں شاپ میں انٹر ہو رہے ہیں بغیر ماسک کے. ایون کل جمعے کی نماز میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہم نے بھی دیکھا, لوگ بغیر ماسک کے اسی طرح بغیر سماجی فاصلے کے کھڑے نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو گورنمنٹ کا کام ہے اس وقت ان چیزوں پہ عمل کرائے, وہاں پہ اپنی فورسز کو استعمال کرے. اچھی بات ہے کہ فوج کو طلب کر لیا گیا, لیکن کیا سول انتظامیہ جو ہے اس میں اتنی قوت نہیں ہے یا اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ عام آدمی کو خاص طور پہ ان اوکیزنز میں یا مارکیٹس کے اندر یا جو مالز ہیں ان کے اندر یا مساجد کے اندر ان چیزوں کو نافذ کر سکے. تو میرے خیال ایک سستی اور ایک بد انتظامی ہماری طرف, گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے, انتظامیہ کی طرف سے بھی ہے, اور اس کو ہم انفارچونیٹلی بھگت رہے ہیں. لیکن عوام پہ چھوڑ دینا اس چیز کو کہ ہم درخواست کریں گے وہ کر لیں گے, اور ہمارے جیسے عوام جو ہر چیز کو بہت لائٹ لیتے ہیں, تو بڑا مشکل ہے اس چیز کو کرنا. لیکن گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا. میں مزید اگر تھوڑا سا آگے بڑھوں تو گیلانی صاحب, حکومت نے پابندیاں بھی عائد کرتی ہیں, اسکول بند ہو گئے, یعنی وہ نظام تعلیم اچھا خاصا متاثر ہو رہا ہے. مارکیٹ شام 6 بجے, دفاتر دوپہر 2 بجے تک کھلیں گے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا قوم پابندیوں کو بھی فالو کرے گی اب, اور کرے یا نہ کرے؟ اگر اوقات مقرر کر دیے گئے ہیں تو لازم بات ہے, لیکن اس سے کیا صورتحال ہوگی؟ اسد عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خواتین جو ہے نا وہ عید کے لیے شاپنگ دن میں ہی کر لیں. اب رمضان کا مہینہ ہے, روزے ہیں, اور یہ ساری صورتحال, ہماری قوم ماسک نہیں لگا رہی, تو باقی پابندیوں پہ کتنی پوری اترے گی؟ جی ہاں, آپ اسد عمر صاحب یا عمران خان صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کہہ دیں گے اور قوم مان لے گی, تو یہ تو مناسب نہیں لگتا مجھے. ہمیں پتہ ہے ہماری ہسٹری کا, اور ہمارے لوگ اس چیز کو نہیں اس طرح انفارچونیٹلی سمجھتے. تو بات یہ ہے کہ آپ 2 دن مارکیٹس بند کر دیں, 6 بجے تک چلنے دیں, اس کے بعد بند کر دیں, اسکول آپ نے ویسے بند کیے, تو کیا یہ مسائل کا حل ہے؟ میرا خیال اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر ذمہ داری, یعنی انتظامیہ کے اوپر, اسکول کے ایڈمنسٹریشن کے اوپر, مارکیٹس کے اندر جو لوگ ہیں ان کی جو انتظامی معاملات دیکھتے ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جائے. سول ایڈمنسٹریشن اور ایون اگر ضرورت پڑے تو فوج بھی ان کو سپورٹ کرے کہ وہ اس ایس او پیز پہ عمل کرائیں, بجائے اس کے کہ آپ دیکھیں اب 6 بجے تک کسی نے کرنی ہے شاپنگ, تو اس کا مطلب ہے رش بڑھ جائے گا نا. تو جو لوگ 10 یا 11 بجے تک ریلیکس ہو کے دفتروں سے نکل کے اپنے معاملات کو نپٹا کے پھر شاپنگ کے لیے آتے ہیں, تو ان کو پش کرنا پڑے گا. اس کا مطلب ہے آپ ٹائم سکویز کر رہے ہیں تو رش بڑھے گا مارکیٹس میں. تو کیا یہ حل ہے؟ میرا خیال ہے اس کو ذرا کمپریہنسولی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ دکانداروں کو یا مارکیٹ کے اونرز کو یا جو انتظامیہ ان کو پابند کریں. اسکول کو بھی بند کرنا کوئی حل تو نہیں ہے. ہاں, ایگزام اب کرا رہے ہیں ان کے, اب اسکول بند ہیں, ایگزامز آپ ملتوی نہیں کرا
رہا ہے. مطلب عجیب و غریب ایک کنفیوز پالیسی ہے. کہاں فقدان نظر آتا ہے؟ کیوں پالیسی بن نہیں پا رہی؟ حکمت عملی کیوں نہیں یہ سامنے لا رہے؟ کیا کوئی ٹیم کے واقعی ٹیم میں کوئی بے حسی ہے، کوئی غفلت ہے، یا لوگوں میں کوئی پوٹینشیل نہیں ہے؟ وہ جو کابینہ ہے اس میں کوئی ایسا یعنی کہانی نظر نہیں آتی؟ آخر کہاں پہ فقدان ہے کہ ہم کوئی بھی پالیسی نہیں بنا پا رہے؟ میرا خیال ہے سب سے پہلا فقدان تو ویژن کا ہے. دوسرا فقدان ایک آرگنائز اسٹرکچرڈ اپروچ کا ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی نے بھی بیٹھ کے توجہ سے کوئی ایسی ٹاسک فورس بنائی ہو سوائے اس کے جو ادارہ ایک چل رہا ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ کوئی مختلف جگہوں پہ گورنمنٹ نے، صوبائی گورنمنٹس نے کوئی ٹاسک فورس بنائی ہوں جن کے کام ہوں. ایون عوام کو اس دوران آپ دیکھیں ایک ٹائم تھا جب آپ چھوٹی چھوٹی کمیٹیز بنایا کرتے تھے محلوں کے لیول پہ. اب ہمارا ویژن ہی نہیں ہے کہ اگر ہم نے اتنی بڑی آبادی کو کنٹرول کرنا ہے تو ہم کس لیول پہ کس شخص کو انوالو کریں، کس طرح کمیونٹی کے انوالو کریں تاکہ وہ اس پہ عمل کرائیں. تو میرا نہیں خیال ابھی تک کوئی ہم نے کوئی حکمت عملی بنائی بھی ہے. میرا نہیں، جو ہو رہا ہے باہر اس کو کاپی پیسٹ ہم کر رہے ہیں، اور وہ بھی اس حد تک کر رہے ہیں. دیکھیں نا، خدا نہ خواستہ بزنس بند ہو گئے، اسکول بند ہو گئے، تو مجھے بتائیں کہ آپ جب یہ کووڈ، آفٹر کووڈ، پوسٹ کووڈ سچویشن ہوگی، آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ کا مزدور کہاں سے کھانا کھائے گا؟ آپ کے ایون آپ خدا نہ خواستہ سوچیں جو تنخواہ دار طبقہ ہے، اس کو ایک مہینے کی تنخواہ نہیں ملی تو وہ کہاں سے مینیج کرے گا چیزوں کو؟ سب سے زیادہ متاثر ہو گیا. لیکن لیٹس سی کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. دعا اچھے کی ہونی چاہیے، امید اچھے کی ہونی چاہیے، اور یہ بھی ہو کہ اللہ کرے کہ کوئی حکومت اقدامات ایسے کرے اور دوسرا کوئی عوام ساتھ دے تو ہم لوگ اس ناگہانی آفت سے بچ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. تھوڑا سا میں سیاست کے حوالے سے بات کروں گا. فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کا معاملہ، قومی اسمبلی کا اجلاس ہنگامہ آرائی کے باعث ملتوی، ایجنڈے پر بحث نہ ہو سکی. کیسے دیکھ رہے ہیں جی؟ پہلے تو میں یہ جملہ لازم رکھوں گا آپ کے سامنے کہ ایوان کا تقدس ہوتا ہے، اور حالیہ جو صورتحال ہے، یعنی کوئی ایسا ٹاپک جس پہ آ کے ایوان میں ان لوگوں نے، عوامی نمائندوں نے کوئی بڑے سکون سے، اچھے اور احسن انداز سے کوئی کارروائی کی ہو. یہ جو صورتحال رہی ہے، ایک تو واقعی یہ فرانسیسی سفیر کے ملک بدری کا معاملہ تھا، ہنگامہ آرائی یہاں پہ بھی ہو گئی. اس سے ایک دو دن پہلے خاقان عباسی صاحب نے کچھ ایسے جملے کہے جو اسپیکر سے مخاطب کرتے ہوئے کہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایوان واقعی کوئی تقدس اس کا ہے، یا یہ عوامی نمائندے ہی کچھ تقدیس کی طرف جائیں گے ایوان کی، یا بس ایسے ہی سلسلہ رہے گا؟ رانا صاحب، یہ وہی میں لنک کرتا ہوں جو بھی ہم بات کر رہے تھے. آپ گورنمنٹ کہتی ہے عوام سے جی آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں، آپ عوام کے منتخب نمائندے ہیں، آپ کے اوپر بھرپور ذمہ داری ہے. آپ کب سیریسنس دکھائیں گے؟ یہ قوم اب کتنی اور ڈوبے گی کہ آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں اب ہمیں رک جانا چاہیے، یہ اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کو ہم کسی اور وقت کے لیے رکھ دیتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس چیلنجز کیا ہیں؟ ہمارے پاس چیلنجز ہیں اس وقت. کووڈ کا بہت بڑا چیلنج ہے، فارن پالیسی کے اوپر بہت پریشر ہے. یہ جو انٹرنلی آپ دیکھیں، آپ نے معاملات کو اس قدر الجھا دیا، اس قدر مس ہینڈل کیا میرے خیال میں، یہ جو تحریک چلی ٹی ایل پی کے حوالے سے، اس کی وجہ سے ایک عجیب و غریب سچویشن کریٹ ہوئی کہ آپ نے معاملات کو اس طرح الجھایا. اب اس کو سلجھانا مشکل ہو رہا ہے. اب آپ نے ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اس کے بعد جب اسمبلی میں آئے قرارداد بھی پاس ہو گئی، لیکن ہر بندہ بجائے اس کے کہ وہاں پہ کوئی حکمت عملی طے کی جاتی کہ دیکھیں فارن پالیسی کے حوالے سے کس طرح چیزوں کو سیکیور کرنا ہے انٹرنلی، لیکن وہ ایسا کچھ نظر نہیں آیا. کچھ نظر نہیں آیا. گیلانی صاحب گفتگو یہیں سے جاری کریں گے، ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. ناظرین، پروگرام جاری لیتے ایک شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. خبروں اور ترجیحوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. گیلانی صاحب، پہلے تو میں نے بات کی تھی اسمبلی کے حوالے سے، قومی اسمبلی کا اجلاس جو بحث نہ ہو سکی اور ملتوی کر دیا گیا ہے غیر معینہ مدت تک. لیکن کچھ بیانات وہ باہر، یعنی جو ایوان ہے، جو پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ تو باتیں ہی نہیں ہوتی. باہر آگے کانفرنسز ہوتی ہیں، باہر آگے وہ باتیں کی جاتی ہیں. تو اسی حوالے سے ذرا اپوزیشن کا میں موقف آپ کے سامنے رکھ دوں. احسن اقبال کہتے ہیں منظور کردہ قرارداد پرائیویٹ ممبر نے پیش کی، کوئی قانونی حیثیت نہیں، قرارداد کو ایجنڈے سے ہٹا دیا گیا ہے. راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ حکومت کے قول و فعل میں تضاد ہے. حکومت سے پوچھنا چاہتے تھے کہ تحریک لبیک سے کیا معاہدہ کیا گیا. آخر اب اپوزیشن کہتی ہے حکومت نے یہ ہنگامہ آرائی کر دی ہے، حکومت کہتی ہے کہ اپوزیشن کسی بات پہ نہیں، وہ متفق نہیں ہوتی. تو مجھے یہ بتائیں کہ عام آدمی کہاں جائے گا؟ اور جتنے نازک، اب جتنے حساس معاملات کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں،
وہاں پہ بھی آپ کی یہی صورتحال ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ اپوزیشن کا بیان؟ یہ انتہائی بدقسمتی ہے رانا صاحب کہ ہماری لیڈرشپ کو مسائل کی جو کہنا چاہیے نا سیریسنس ہے اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. بالکل. ختم نبوت ایک انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے. اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ جو بیان بازی آپ کو نظر آ رہی ہے، اوپر سے آپ بات کر رہے ہیں ایک فارن آفس کے ڈیسیجن کے حوالے سے، تو یہ بڑے گمبھیر صورتحال ہے، اتنی آسان چیزیں نہیں ہیں. اور اس میں میرا تو خیال ہے کہ ابھی اسمبلی کو تو بیٹھ ہی جانا چاہیے، اپنی کمیٹیز کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے. وہ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے ٹاپ پریورٹیز کے کون سے ایشوز ہیں اور ان ایشوز میں ہمیں کہاں سے کیا حکمت عملی اختیار کر کے کس سے ہیلپ چاہیے، کن لوگوں کو الائن کرنا ہے، کن کو آن بورڈ لینا ہے تاکہ یہ معاملات حل ہوں. ہم یہاں پہ اب دیکھیں کتنا چھوٹا سا سیشن ہوا، ادھر ادھر شور مچا اور باہر آ کے پریس کانفرنسز شروع ہو گئیں. تو آپ یہ اندازہ لگائیں، چاہے حکومت ہے چاہے اپوزیشن ہے، اس وقت سارے کے سارے پالیٹکس کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ پالیٹکس کا ٹائم نہیں ہے. پالیٹکس کا ٹائم میچیور قوموں میں وہ ہوتا ہے جب الیکشنز قریب ہوتے ہیں. اب خدا کے بندے جب الیکشنز آئیں گے آپ ضرور پالیٹکس کرنا، لیکن مسائل تو حل کریں. کریڈٹ بھی آپ لیں، بے شک اپوزیشن کرتی ہے اپوزیشن لے، حکومت کرتی ہے حکومت لے، کریڈٹ ضرور لیں، لیکن اس قوم کے مسائل کو تو حل کریں نا. ابھی آپ ایک ایمرجنسی سچویشن میں پڑے ہوئے ہیں کووڈ کی وجہ سے، اوپر سے آپ نے فارن پالیسی کو مشکل میں ڈال دی ہے. امریکہ اگر آپ نے 2-3 دن پہلے سنا ہو، انہوں نے بڑا عجیب و غریب تاثرات کا پاکستان کے حوالے سے اظہار کیا ہے. افغانستان کے معاملات کافی بگڑے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے سنجیدگی سے حل کروانا ہے. خطے کی صورتحال بڑی خراب ہے. انڈیا کے معاملات آپ دیکھیں تو ان کے ساتھ جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس کو آپ نے مینیج کرنا ہے. اوپر سے غربت اور مہنگائی کے مسائل. تو آپ کب سیریس ہوں گے، کب ہوں گے جب یہ خدا نہ خواستہ یہ کشتی ڈوب جائے گی خدا نہ خواستہ. تو میرا خیال ہے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. لیکن آپ دیکھیں قوم ذمہ دار تو ٹھہرائے گی نا، کل تاریخ آپ کو ذمہ دار ٹھہرائے گی. تو کیوں نہیں احساس کرتے کہ اگر اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، عہدہ دیا ہے، تو ساتھ وہ ذمہ داری جو آپ نہیں ادا کر رہے اس کی پوچھ بھی بڑی سخت ہوگی. دیکھیں عام غریب آدمی سے تو شاید کم پوچھ ہو، جو آپ لوگ ایوانوں میں بیٹھے ہیں، جو سرکاری مراعات استعمال کر رہے ہیں چاہے گورنمنٹ میں یا اپوزیشن میں، آپ سے نہیں پوچھیں گے. کوئی احساس جاگا نہیں ہے. لیکن میں ذرا آگے بڑھتا ہوں. وزیر اعظم نے مری میں کوساد یونیورسٹی کا افتتاح کر دیا. خطاب میں کہا غریب کی فلاح حکومت کی اولین ترجیح ہے. اور جب بھی وزیر اعظم بولے ہیں شریف فیملی پہ نہ بولیں یہ ہو نہیں سکتا، تو انہوں نے تنقید ان پر بھی کی ہے. لیکن واقعی غریب کی فلاح حکومت کی اولین ترجیح نظر آتی ہے اس وقت قطعاً نظر نہیں آتی رانا صاحب. ابھی آپ اس سے آگے دیکھیں گے، مہنگائی کی ہم بات کریں گے، مسلسل ایک جو ہے نا غریب آدمی کی زندگی اور اس کو بنیادی ضروریات جو ہیں اس کی وہ پوری کرنے کے لیے میرا خیال ہے وہ جتنی تگ و دو اسے کرنی پڑ رہی ہے شاید ہی کسی دور میں کرنی پڑتی ہو. اس کے علاوہ ہم جو بات کر رہے تھے، کووڈ نے نہ صرف صحت کو متاثر کیا ہے، صحت کے معاملے میں خطرات ہیں، بلکہ معاشی عام آدمی کی معیشت کے حوالے سے بہت بڑے خطرات ہیں. لوگ جابز ان کی چلی گئیں، لوگوں کے روزگار اس وقت سٹیک پہ پڑے ہوئے. اور آپ دیکھیں تو عام آدمی تو میرا خیال ہے کوئی اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا. مزدور کی تو مزدوری کا کانسیپٹ وہ کہاں پہ وہ بچوں کے لیے ڈیلی بیسس پہ جو چند پیسے کماتا ہے ان کے لیے روٹی لے کے جاتا ہے، اگر اس کو مزدوری نہیں ملے گی تو عام آدمی تو یہ ہے. جو وزیر اعظم جس فلاح کی بات کر رہے ہیں یہ پھر کون سی فلاح؟ یہ میرا خیال وہی فلاح ہے جو مجھے سمجھ نہیں آتی. اچھی بات ہے، احساس پروگرام، اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے، لیکن وائی ناٹ. میں ابھی ہم بات کر رہے تھے، اگر اجازت ہو تو ہم بات کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک صحابی تشریف لائی، گھر میں بڑی تنگی ہے، تو کیا کیا جو ان کا خیال تھا کہ شاید کوئی امداد مل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی کمبل ہے، کوئی ایک اور چھوٹی موٹی چیز. ان کا لے آئیں. وہ جب لائے انہوں نے نیلامی کروائی وہاں پہ صحابہ کے سامنے، کوئی 2 درہم میں وہ بکی اور نیلام ہوئی. انہوں نے کہا 1 درہم سے کھانا لے کے جاؤ، 1 درہم سے کلہاڑا لے کے آؤ، اور اس کی دستی اپنے دستے مبارک سے اس میں ڈالی اور کہا کہ جا کے لکڑیاں کاٹو اور اپنے بچوں کا رزق کماؤ. اور اللہ نے ان کو خوشحالی بھی دی. تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو ہمارے مذہب نے، ہمارے نبی نے سکھایا ہے کہ لوگوں کو بیکاری مت بنائیں، ان کو روزگار کے مواقع دیں. آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، آپ لوگ اقتداروں میں بیٹھے ہیں، اللہ کا نام ہے، اس قوم کو بیکاری مت بنائیں، ان کو روزگار کے مواقع دیں. یہ قوم کوئی کام کرے، اپنا انٹرنیشنل کمیونٹی میں اپنا مقام حاصل کرے. انتہائی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، کیوں ان کو ان چکروں میں آپ نے لگایا؟ چلیں میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. بلکہ جس طرح بات ہو رہی ہے تو اگر تھوڑی کری لی جائے تو مہنگائی تو واقعی بے قابو ہو گئی ہے. اور رمضان میں، ماہ رمضان، یعنی وہ صورتحال ایسی ہے، ادارہ شماریات کے میں اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھوں گا
کہ مہنگائی کی شرح 14 ماہ کی بلند ترین سطح 17.18% ریکارڈ کی گئی ہے. اور عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا, اور رمضان میں کین یو امیجن کہ کیا وہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں یا نہیں. وہ تو پہلے ہی مستقل ایک روزے کی کیفیت میں رہتے تھے, اور اب تو حالت ہی اور ہے. اور رمضان میں کہیں نہ کہیں غریب غربا یا مساکین کے لیے ہوتا ہے کانسیپٹ کہ شاید کوئی امداد کا تاثر نظر آ جائے, لیکن اب تو رانا صاحب دنیا ساری میں نا کچھ نہ کچھ لائنز ہوتی ہیں. ایون کرسمس آتی ہے نا جب یورپ میں, تو وہاں پہ خاص سیلز لگتی ہیں, چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. ہمارے ہاں پتہ نہیں ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, کون سا اور امتحان خدا نہ خواستہ ہم پہ آئے کہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ آئے. اور رمضان میں عام آدمی کے روزہ کھولنے, اب ایک تو خوراک کم ہوتی ہے, اوپر سے اس کو چاہیے بھی کم, اس کی افطاری کا سامان. آپ بات کر رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے نا آلموسٹ 18% انکریز ہوئی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب حکومت میں بیٹھے ہیں, آپ کا کام نہیں تھا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا رمضان نہیں آنا, رمضان آنا ہے نا, تو آپ کے پاس ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی کہ ہم نے کس طرح درجہ بدرجہ اگلے 2-4 مہینوں میں پرائسز اس لیول پہ لے کے جانی ہے کہ رمضان لوگوں کا کم از کم آسانی سے. لیکن گیلانی صاحب وہ کیسے, آپ کو لگتا ہے کسی اور کام میں کوئی ایسی پلاننگ کی گئی ہے؟ مجھے نہیں لگتا. ایک تو پلاننگ اگر ہوتی نا رانا صاحب, تو اس وقت میرا خیال ہے مختلف منسٹریز کے اندر تھنک ٹینکس بیٹھے ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پہ کون سے مسائل ہیں, اس کو کس طرح سے بالکل کہاں پہ فلاز ہیں, ڈرا بیکس ہیں. جی ہاں, تو کوئی میرا نہیں خیال جن لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے ان کو ہم انوالو کرتے ہیں. ہم نے ایک پولیٹیکل سینیریو, ایک فیس سیونگ کے لیے بہت سارے معاملات, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ اندر معاملات پہ اسمبلی کے اندر ڈسکس نہیں کرتے, باہر آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. یہی معاملہ سب کچھ دکھاوے کے لیے ہو رہا ہے, سب کچھ پولیٹیکل گیمز کو ہو رہی ہیں. تو آپ مجھے دیکھیں جب آپ اپنے اسکوپ پہ کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور پوچھیں گے, اور وہ کام نہیں کریں گے, وہ معاملہ بگڑے گا بھی, اور جب وہ خدا نہ خواستہ بگڑے گا تو آپ کی کو اس کی ذمہ داری آپ پہ ٹھہرائی جائے گی. تو تھوڑا سا خیال کر لیں, اب سب لوگ جتنے اپوزیشن ہیں سب اس کا خیال کریں. میں آگے بڑھتا ہوں. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں ضمانت پر رہا ہو گئے ہیں. مریم نواز کو وہ ماڈل ٹاؤن آ کر ہی ملاقات ہوئی, نواز شریف نے فون پر ان کی ہمت بندھائی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں شہباز شریف کا باہر آنا, اور اسپیشلی سیاست کے حوالے سے ملکی؟ جی, شہباز شریف صاحب کے حوالے سے تو یہ بار بار کوشش بھی نظر آتی رہی پاس میں. ابھی بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ شاید ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب سے ہٹ کے کوئی اسٹریٹجی بنائیں گے. تو یہی اس وقت بھی جب وہ آزاد ہوئے تو ایسی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن پاسٹ میں بھی لگا کہ نہیں ایسی کوئی چیز ہو نہیں پائی. ابھی بھی جب سے مریم ملی, ہاں یہ کیا ذرائعیاں یا افواہیں تو ایسی رہیں, لیکن ایسا کچھ فائنل نہیں ہوا, کچھ نظر نہیں آیا. ابھی بھی آپ دیکھیں مریم جو ان سے ملنے گئی, نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا, تو ابھی بھی بظاہر یہی لگتا ہے کہ شاید اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں ہوگی. صحیح. توشہ خانہ ریفرنس, احتساب عدالت نے نواز شریف کی جائیداد کی نیلامی کا حکم دے دیا, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بس ڈیفینیٹلی اگر کہیں پہ کرپشن ہوئی ہے تو اس کا حساب بھی لینا چاہیے, لیکن کرپشن کو کہیں ثابت ضرور ہونا چاہیے تاکہ اس قوم کو نظر آئے کہ جی کوئی جرم کرتا ہے, اس جرم کا ایک ثبوت آتا ہے, اس پہ ایک ٹرائل چلتا ہے, اور اس کے بعد ایک جو انصاف کا نظام ہے وہ پریویل کرتا ہے اور انصاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس سچویشن میں مجھے نہیں پتا کہ کتنی حقیقت کس طرف چلی, لیکن ایک فیصلہ ہوا ہے اور اس کے مطابق جائیداد, مجھے بھی لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ بھی پولیٹیکل کوئی سٹنٹ ہو, کوئی نیگوسیشن ٹیکنیک ہو. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ شاید پہلے بھی ماضی میں ایسے ہی معاملات ہوتے رہے اور بعد میں مختلف ہو گئے. صحیح, بڑا محدود وقت ہے میرے پاس گیلانی صاحب, لیکن پوچھنا چاہوں گا شاہ محمود قریشی کا دورہ ترکی, افغان امن عمل سے متعلق منعقدہ افریقی اجلاس میں شرکت کی, اور افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے اعلان کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا, تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ دورہ؟ جی دیکھیں, ریجنل پالیٹکس جو ہے نا وہ انہینس ہوتی جا رہی ہے. آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا کہ چائنا نے بھی اپنا ایک بلاک بنانا شروع کر دیا جس میں افغانستان, پاکستان, ایون ایران اور ترکی کی وہ بات کر رہے ہیں, جو کہ جس طرح آسٹریلیا اور امریکہ کا اور باقی ملکوں کا ایک ہے. تو یہ میرا خیال ریجنل جو ایک امپاورمنٹ ہے اس کی طرف یہ قدم ہے. شاید قریش صاحب بھی اسی لیے ترکی گئے, لیکن مڈل ایسٹ کی صورتحال کے تناظر میں یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ گوئنگ صحیح. لیکن وقت کی قلت کے باعث گیلانی صاحب مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.